मोहब्बत कब समझती है कोई दश्ते वहशत है, जो ख्वाबों में बसी आँखों को जाने कब कहाँ झंझोड़ डाले। मोहब्बत कब समझती है कि ये जो सांप सा अंदर ही अंदर हाँफता है, सांस लेता है, जाने कब कहाँ ये कौन सी मासूम ख्वाहिश को यूं ही भंबोर डालेगा। मोहब्बत कब समझती है कि जो शफाफ रहते हैं, दरे मंजिल पे रुकते हैं, थकन तोहफा नहीं देंगे, कहीं भटका नहीं देंगे। मोहब्बत कब समझती है कि इन शफाफ रस्तों से कोई दुख दर्द की जानिब उसे ना मोड़ डालेगा। मोहब्बत कब समझती है कि कोई तोड़ डालेगा। वो अब भी साकित खड़ा शहज़ीन खान के सर चेहरे की तरफ देख रहा था, जब अचानक उसकी निगाहों का अक्स खुद पर मरकूज पाकर वो खुद ही उसकी तरफ लपक कर आई। खूबसूरत ब्लू आंखों में अजीब सी खुशी का तासुर लपका था। हेलो मानी, कैसे हो? वो इसके निकनेम मानी से ही उसे पुकारा करती थी, लिहाजा अजमीर शाह उसकी पुकार पर फ़ौरन चौंक कर उसकी आंखों में देखने लगा। कितनी हैरान कुन बात थी कि वो उसे याद रहा था। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गालबन नहीं, यकीनन। उसने फॉर्मेलिटी निभाई थी। तुम्हें कैसी लग रही हूँ? वो जिसकी मुस्कुराहट फूलों की शगुफ्तगी, जिसकी खिलखिलाहट में नकराई घंटियाँ बजने का एहसास हुआ करता था, इस वक्त इसी शहज़ीन की खिलखिलाहट उसे इंतहाई खोखली महसूस हुई थी। तभी यास्मीन ने अपनी राय महफूज रखते हुए धीमे लहजे में कहा था, आप बहुत बदल गई हैं शहज़ीन। अच्छा, मगर कैसे? ये देखो, अब भी मेरे 2 हाथ 2 पाँव हैं, चेहरे पे 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, सब वैसे ही है। लेकिन तुम वाकई पहले जैसे नहीं रहे। वो बहुत बदल चुकी थी। गुलाब चेहरे पे हज़ार का पड़ाव साफ दिखाई दे रहा था। अभी यास्मीन ने उसे जिस उदास मूड में दुनिया जहाँ से बेखबर जाने किन यादों में खोए हुए बैठे देखा था, वो अब बहुत मुमकिन हद तक दुख और उदासी के इस हसार से बाहर निकल आई थी। उसका लहजा अब भी इतना ही शगुफ्ता था जितना 3-4 साल पहले अजमीर शाह ने उसे देखा था। मेरा ख्याल है हमें कहीं बैठकर बात करनी चाहिए। वैसे तुम्हें इतने अरसे बाद अपने मुकाबिल देखकर यकीन करो, मुझे बहुत खुशी हुई है। ठहरे हुए समंदर जैसी ब्लू मकनातीसी निगाहें अजमीर शाह के उदास चेहरे पे जमाए उससे फिर मुतबस्सिम लहजे में लबकुशाई की थी। जवाब में अजमीर ने खामोशी से अपने कदम उसकी हमराही में आगे बढ़ा दिए। थैंक गॉड कि तुम मुझे दोबारा मिल गए अजमीर, वरना पता नहीं मैं कब तक अंदर ही अंदर सुलगती रहती। शहज़ीन खान ने उस वक्त ब्लू जीन्स पर लाइट पर्पल कलर की शर्ट ज़ेबदान की हुई थी। हमेशा की तरह उसके स्याह रेशमी शोल्डर कट बाल उसके शानों पर पड़े उसे अटकलियाँ कर रहे थे। कुछ शरारती लटें बारहा उसके गुलाबी गालों के बोसे ले रही थीं। अजमीर शाह की निगाहों ने आज भी उसे इतना ही हसीन पाया था जितना कि 3-4 साल पहले उसकी निगाहों को लगी थी। वो हन्नूस खामोशी से कदम ब कदम उसके हमरा चलते हुए सामने गहरे समंदर की पुरसुकून मौजों पे नजरें जमाए हुए था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो अजमीर? अचानक अपने कदम रोककर उसने अजमीर शाह की तरफ देखा था। जब वो गहरी सांस हनक फिजा के सुपुर्द करते हुए बोला, मुझे हमेशा से आपको सुनना अच्छा लगता है शज़ीन, और ये बात आप अच्छे से जानती हैं। हाँ, मालूम है मुझे, लेकिन पहले तुम इस कदर संजीदा नहीं हुआ करते थे। है, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं दोबारा तुमसे मिलना क्यों चाहती थी। दाएं हाथ से बारहा अपनी रेशमी बालों को गाल के पीछे अड़ोसते हुए उसने फिर चलना शुरू कर दिया। क्यों दोबारा मुझसे मिलना चाहती थी आप? अब के अजमीर ने बागौर उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा था। जवाब में वो अपनी मकनातीसी निगाहें झुकाते हुए मध्यम लहजे में बोली, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था। हकीकतन मैं ऐसी नहीं हूँ, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, मगर फिर भी मुझे बहुत शौक लगा जब तुमने मुझसे अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया था। आई एम सॉरी मानी, लेकिन मुझे उस वक्त तुम पे बहुत गुस्सा आया था। तुम्हारी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को पेश नज़र रखकर मुझे अपनी ज़ात से तुम्हारे लगाव ने दबका दिया था। एक तरह से अपने हुस्न की इंसल्ट महसूस हुई थी मुझे। वो धीमे लहजे में बोल रही थी और अजमीर साकित खड़ा खामोशी से सांस रोके उसे सुन रहा था। उस वक्त मेरे नज़रियात बहुत मुख्तलिफ थे। ज़ाहिरी खूबसूरती ही सब कुछ थी मेरे लिए, इसीलिए मैंने तुम्हारी इंसल्ट की। मगर देखो मानी, कुदरत ने तुम्हारा दिल दुखाने की मुझे कितनी कड़ी सज़ा दी। यूँ लगता था जैसे वो पिछले 3-4 साल का गुबार इसी एक मुलाकात में निकाल देना चाहती हो। अजमीर ने उसे खुलकर बोलने दिया था, दरमियान में टोका नहीं था, लेकिन फिर भी शहज़ीन खान की आंखों में बिखरते आंसू उसका दिल तड़पा रहे थे। मैं भी कितनी पागल हूँ, तुमसे मिलते ही नॉन स्टॉप शुरू हो गई। तुमसे तो कुछ पूछा ही नहीं है,
پاکستان میں سب لوگ کیسے ہیں؟ ایک دم سے اس نے اپنی بات بدل دی تھی۔ جواب میں وہ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کے پھر سے سمندر کی پرسکون لہروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سب ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہو۔ وہ پھر مسکرائی تھی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا؟ بڑی پھیکی پھیکی مسکراہٹ اسمیر شاہ کے لبوں پر بھی بکھر گئی تھی۔ تمہیں تمہیں یقیناً کسی اور سے پیار ہو گیا ہے۔ لو مقناطیسی نگاہوں میں عجیب سی شرارت رقص کر رہی تھی۔ جو بامشکل مسکرا کر اپنا بھرم رکھتے ہوئے بولا، پیار تو بس آپ سے ہی ہوا تھا شہزین۔ ویل، لیکن مجھ سے بچھڑ کر پاکستان میں اتنے سال تم نے محض میری یاد کے سہارے مجھے سوچتے ہوئے بتائے ہوں گے، یہ میں نہیں مان سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو اتنے سالوں کے بعد مجھے اپنے سامنے دیکھ کر تمہارے تاثرات ہی کچھ اور ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میری محبت کی منزل سے پہلے درمیان میں کہیں کوئی پڑاؤ ضرور آ گیا ہے۔ ٹیل می پلیز، کیا نام ہے اس کا؟ شہزین خان کے سوال پر صرف ایک لمحے کے لیے چونکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں روتی ہوئی عریشہ خان کا سرخ چہرہ گھوم گیا تھا۔ تبھی جیسے وہ شدید نڈھال ہوتے ہوئے لب بھینچ کے بولا، میں اس سے پیار نہیں کرتا شہزین، میرا یقین کرو، میں اس سے محبت نہیں کرتا، مگر وہ روتی ہے تو میرا دل کٹ جاتا ہے، کوئی اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی اذیت میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ وہ شہزین خان کی زرق نگاہوں سے چاہ کر بھی کچھ چھپا نہیں سکتا تھا، سو فوراً کھل گیا تھا۔ جواب میں ایک بڑی محفوظ سی مسکراہٹ اس کے مقابل کھڑی شہزین خان کے لبوں پر بکھر گئی۔ اس خود فریبی کے حصار سے باہر نکل آؤ مانی کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے۔ یہ جو محبت ہے نا، بڑی ظالم چیز ہے۔ ہم کتنا ہی اس سے بچنے کی تدبیر کر لیں، یہ چپکے سے دبے قدم وادی دل میں داخل ہو کر اپنا مقام بنا ہی لیا کرتی ہے۔ اس وقت میرا بیٹا یقیناً گھر واپس آ چکا ہوگا، لہٰذا میں چلتی ہوں، مگر کل یہیں اسی مقام پر اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی، آؤ گے نا؟ اس وقت شہزین خان کی آنکھوں میں جو درد تھا، اسمیر چاہ کر بھی اس کا مفہوم سمجھ نہیں پایا تھا۔ تبھی قدرے حیرانگی سے بولا، آپ نے شادی کر لی ہے؟ ہاں، 2 سال پہلے یہ مارکا انجام دیا ہے۔ خیر، کل پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ خوشبو کے معطر جھونکے کی مانند وہ اس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی، جبکہ اسمیر نہ جانے کتنی ہی دیر تلک وہاں کھڑا اسے تھکے تھکے قدموں سے پلٹتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ اسی شام وہ نڈھال سے اپنے فلیٹ میں واپس آیا تو گویا ایک اور قیامت اس کی منتظر کھڑی تھی۔ شل اعصاب کے ساتھ اپنے معمول کے مانند جو ہی وہ کمپیوٹر کھول کے بیٹھا، سب سے پہلی ای میل پاکستان سے عریشہ خان کی تھی، اور اس سے جانے کہ سب کے عالم میں لکھا تھا، اسمیر، میں جانتی ہوں تم وہاں بہت خوش ہو، بھلا محبت کی آب و ہوا ملے تو کون کافر ہے جو خوش نہیں ہوگا؟ شاید شہزین خان تمہیں پھر سے مل گئی ہو، شاید اب اس کے قدم تمہاری طرف واپس پلٹ آئے ہوں، شاید اب تمہاری دیوانگی دیکھ کر اسے بھی تم سے محبت ہو گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے اتنے دنوں تک تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ ویسے بھی ہم سب لوگ پچھلے دنوں شدید اذیت کے حصار میں قید رہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ہم سب پر پچھلے ہفتے کیا قیامت ٹوٹی۔ تم تو اسی شاہ علاج کا ایک حصہ ہو اسمیر، لہٰذا تم سے کیا چھپانا۔ لاسٹ سنڈے وہاں اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ تو صالحہ بھابھی کی بروقت آنکھ کھل گئی، لہٰذا انہوں نے سب کو بتا دیا کہ ماہم اپنے کمرے سے نکل کر ابھی کچھ دیر قبل باہر گیٹ کی طرف گئی ہے، لہٰذا اذان اور ارسلان بھائی فوراً اس کے پیچھے گئے اور شدید خواری کے بعد بالآخر اسے پلیٹ فارم سے پکڑ کر گھر واپس لے آئے۔ پچھلے ایک ہفتے میں وہ 2 بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہے، لہٰذا اس کی جذباتی پن کو دیکھتے ہوئے گھر کے بزرگوں نے اسے لڑکی کے ساتھ ماہم کی شادی طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہفتے ماہم اور میں اکٹھی رخصت ہو رہی ہیں، تم آؤ گے نا ازمیر؟ ایک زندہ لاش سج سنور کر کیسی لگتی ہے، یہ تو دیکھ لینا پلیز، میں واقعی تمہارا انتظار کروں گی۔ آگے اسکرین خالی تھی، مگر اسمیر شاہ کو اس لمحے اپنا ذہن اور دل بھی خالی محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس سے محبت کا دعوے دار نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے پرائے ہو جانے کا احساس اس کی جان پر بن رہا تھا۔ سینے میں ایک دم سے سانس جیسی گھٹنے لگی تھی، تب اس نے فوراً کمپیوٹر آف کر کے اپنے فلیٹ کی واحد ونڈو فوراً کھول دی۔ باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا کے سرد جھونکے اس کے ریشمی بالوں کے ساتھ مستیاں کرنے لگے تھے، مگر وہ جیسے دیر تک ہر چیز سے بے نیاز کھڑا عریشہ خان کی باتوں میں کھویا رہا تھا۔ دل
शिद्दत से चाह रहा था कि उड़ के पाकिस्तान जाए और उसका हाथ पकड़कर उसे किसी ऐसे जहां में ले जाए जहां कोई उसे उससे छीन ना सके। मगर रात भर दिल के जख्म रसते रहे और वो करवट पे करवट बदल के खून के आंसू रोता रहा। ऐसा लगता है हर इम्तिहान के लिए जिंदगी को हमारा पता याद है। वो जो चौखट पर खड़ा नम आंखों से उनकी तरफ देख रहा था, जिसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि आगे बढ़ के उनकी आगोश में सिमट जाता। अब जो रुखसाना बेगम को बेताबी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, तो खुद भी लपक कर उनसे लिपटते हुए सिसक पड़ा। मामा, कहाँ चली गई थी आप? मेरे लिए क्यों नहीं सोचा आपने? पापा के बाद आपके सिवा मेरा कौन था जो मुझे अकेला छोड़कर कहीं गुम हो गई आप? बरसों के रुके आंसू शिद्दत से गालों पे बह निकले थे, बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की मानिंद। रो रो के शिकायत करता वो उन्हें अपने दिल के बेहद करीब लगा। तभी वो दीवाना वार उसे टूट कर प्यार करते हुए हाथ से निढाल लहजे में बोली, मामा मजबूर थी बेटे। आपकी मामा को उनके अपनों ने अनदेखी जंजीरों में जकड़ कर लाचार कर छोड़ा था, वरना कोई अपनी जान गंवाकर सांसों का बोझ उठाता है? उनके तवातर से गिरते आंसू उनकी सच्चाई और बेबसी का मुंह बोलता सबूत थे। तभी अरीश ने मजीद कोई गिला शिकवा किए बगैर खामोशी से उनके हाथ थाम कर चूम लिए। तब गीन भीगी आंखों के साथ इत्मीनान से मुस्कुराते हुए बड़ी दिलचस्पी से इन दोनों माँ बेटे का मिलाप देख रही थी। कमरे की वस्त में खड़ी आमना बेगम और आसिया बेगम के चेहरों पे भी खुशी का अक्स झलक रहा था। तभी अरीश ने बहुत मान के साथ नजरें झुकाकर धीमे लहजे में उनसे कहा, मामा, क्या आज का दिन आप मेरे साथ मेरे घर चलकर रह सकती हैं? सिर्फ एक दिन प्लीज। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि वो इनकार नहीं कर पाई थी। इस लम्हे उन्हें जैसे किसी की कोई परवाह नहीं रही थी, यहाँ तक कि अपनी तबीयत की भी नहीं। नम आंखों में अभी तक बेयकीनी के साए रक्स कर रहे थे। तभी वो खुशी खुशी आसिया बेगम और आमना बेगम को बताकर बिना उनकी कोई बात सुने अरीज अहमद के साथ उसके छोटे से घर में चली आईं। पता है मामा, जिंदगी के पूरे 27 साल के बाद पलट कर मेरी तरफ वापस आई हैं आप। ये कमरा देखिए। आपके जाने के बाद मैं घंटों यहाँ अकेला बैठा रोया करता था। मेरे पास आपकी कोई तस्वीर भी नहीं थी कि जिसे देखकर मैं अपना दिल बहला लेता। मोमानी दिन भर को कोल्हू की बैल की मानंद मुझे घर के कामों में मसरूफ़ रखती थीं। बहुत मारती थीं, मगर उस मार के जख्म मेरे बदन की बजाय दिल पर लगते थे। ये ये मेज़ देखिए आप। यहाँ अक्सर अंधेरे में बैठकर आपको बहुत लंबे लंबे खत लिखा करता था। आज भी वो सब खत कि जिनको कभी मैं आंसुओं से तहरीर करता था मेरे पास महफूज हैं मामा। और ये ट्रॉफ़ी देखिए, ये मिडल का इम्तिहान पास करने पर जिली नाजिम साहब ने मुझे दी थी मामा। पूरा स्कूल मेरी काबिलियत को सराह रहा था। मेरे तमाम अस्तात्ज़ा खुश थे मुझसे। हर किसी के आगे फ़ख्र से मेरा जिक्र कर रहे थे। पर उस वक्त भी आप मेरे पास नहीं थी मामा। मेरी ये डायरी देखिए, इसमें मेरा एक एक जख्म दर्ज है। आपके पास कहाँ फुर्सत होगी मेरे जख्मों को देखने की? रुखसाना बेगम का हाथ थाम कर भरपूर जोशो खरोश से उन्हें अपने घर की एक एक जगह दिखाता वो बहुत जज्बाती दिखाई दे रहा था। खूबसूरत गुलाबी आंखों में तैरते आंसू उसकी दिली कर्ब की अक्कासी कर रहे थे। तभी वो बिखरे और भुराए लहजे में बोला, सच बताइए मामा, कुदरत जिन बच्चों के सर से बाप की शफकत का साया छीन लेती है, क्या उन सब बच्चों की माएँ महज अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को यूं बेआसरा छोड़ देती हैं, जैसे आप मुझे छोड़कर चली गई थी? उसके दिल का एक एक जख्म ताहाल रस रहा था। जाने किस सब से अपने आंसू रोक के वो ताक ताक कर उनके दिल पे निशाने लगा रहा था। परसों से दिल पर जमा गुबार भला इतनी जल्दी कैसे साफ हो सकता था? तभी रुखसाना बेगम कतई निढाल अंदाज में उसे मनाने का कोई हल ना जानते हुए बिल आखिर उसके कदमों में बैठकर सिसक उठी, मुझे माफ़ कर दो अरीज, खुदा के लिए अपनी माँ को माफ़ कर दो प्लीज़। वो अभी उनके दिल पर मज़ीद निशाने लगाने का ख्वाह था, मगर वो लख ही टूट कर उसके कदमों में आ बैठी तो जैसे वो तड़प कर पीछे हट गया। फिर अगले ही पल वो उनके सीने में मुंह छुपा कर रोया तो जैसे बरसों से रुके आंसू बह निकले। इस दौरान रुखसाना बेगम खुद भी रोते हुए कभी उसका मुंह चूमती रही तो कभी अपनी गुद्दास उंगलियां उसके घने बालों में फेंक कर उसके तमाम गिले शिकवे सुनती रहीं। आप बिल्कुल अच्छी माँ नहीं है मामा।
آپ نے بہت رلایا ہے مجھے۔ وہ تو اب بھی کسی چھوٹے بچے کی مانند ان کے سینے سے لگا قدر خفی سے کہہ رہا تھا۔ جواب میں وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہے ہو تم، کاش میرے اختیار میں ہوتا تو کب کی ہاک اوڑھ کے سو جاتی۔ ماما پلیز ایسا مت کہیں، میں تو یوں ہی اپنا غصہ نکال رہا ہوں، ڈانٹ دینا۔ حادثہ تڑپ کر حفیظ سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے ہلکا سا احتجاج کیا تو رخسانہ بیگم بے آہستہ مسکرا دی۔ ضرور ڈانٹوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تمکین کے معاملے میں کس حد تک سیریس ہو تم؟ ان کے قطعی غیر متوقع سوال پہ وہ حادثہ گڑبڑا گیا تھا، تبھی نگاہیں چراتے ہوئے بولا، چھوڑے نا ماما، آج میں آپ سے صرف آپ کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ تمکین ومکین کو درمیان میں مت لائیں آپ۔ ماما کو ٹال رہے ہو نا، پلیز بیٹے، اپنا دکھ ماں سے نہیں کہو گے تو کس سے کہو گے؟ انہوں نے مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جواب میں وہ آنکھیں جھکا کر ان کی آغوش میں لیٹے ہوئے بولا، وہ محض میری دوست ہے ماما، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور ہاں، اپنی ماما کے مل جانے کی خوشی میں اپنے دوستوں اور آفس کے اسٹاف کو ایک شاندار سی پارٹی دینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی ماما؟ وہ ہر ممکن حد تک تمکین رضا کے ذکر سے بچنا چاہتا تھا، تبھی بات گھماتے ہوئے بولا تو رخسانہ بیگم نے ایک طویل سانس بھر کر آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں احمر پیلس ایک شاندار تقریب کے سلسلے میں کسی دلہن کی مانند جگمگا رہا تھا۔ رخسانہ بیگم کے ساتھ ساتھ عریج احمد کی خوشی ٹیٹنی تھی۔ مارے خوشی کے آج اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ رخسانہ بیگم کے علاوہ سعید احمد صاحب نے بھی اسے اپنے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا۔ ارشد احمد ابھی پرسوں ہی پھر سے اسلام آباد فلائی کر گیا تھا، تبھی انہوں نے عریج سے معافی مانگتے ہوئے اس سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اسے اپنے ماضی کے سارے غم بھلا کر انہیں ایک باپ کی حیثیت سے قبول کر لے۔ حسن ولاج کے دیگر افراد نے بھی اسے بہت پیار دیا تھا، نتیجتاً ان سب کے لیے اس کی قدرت بھی جاتی رہی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں نفاست سے تیار ہوئے وہ کسی پردیس کا شہزادہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ رخسانہ بیگم کی پیاسی نگاہیں تو جیسے سراب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ عریج کے برعکس تمکین آج سفید ریشمی سوٹ پہ ملبوس تھی، جس پر جگمگاتے ہوئے سفید نگینوں کا کام بہت نفاست سے کیا ہوا تھا۔ باوجود ہلکی پھلکی تیاری کے وہ سچ مچ ایک پری دکھائی دے رہی تھی۔ عریج احمد خود پہ سخت کنٹرول رکھے ہوئے تھا، مگر اس کے باوجود اس کی نگاہ بارہا بھٹک کر اس کے سراپے سے الجھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں لائٹ پرپل کلر کے نہایت نفیس سوٹ میں ملبوس خوبصورت سی انشا احمد وہاں چلی آئی تو جیسے تمکین رضا کی خوشی مزید بڑھ گئی۔ لپک کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اس سے گلہ کرنا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ مل گیا ٹائم، آ گئی تمہیں فرصت میسر، شرم کرو کچھ، تقریب اپنے عروج پر ہے اور محترمہ کا کچھ پتہ ہی نہیں، بس جہاں موقع ملے نان سٹاپ شروع ہو جایا کرو۔ وہ قطعی برا مانے بغیر دھیمے سے مسکرا کر اسے چڑھاتے ہوئے بولی تو تمکین نے اسے ایک زبردست دھموکہ چڑھا دیا۔ تم ایسا موقع دیتی ہی کیوں ہو؟ مزہ آتا ہے نا یار، ایمان سے تمہیں غصے میں دیکھ کر دل اتھل پتھل ہونے لگتا ہے میرا۔ سدھر جاؤ انشا، ضائع ہو جاؤ گی کسی دن میرے ہاتھوں۔ تمکین نے دانت کچکچائے تھے جب وہ بے حادثہ کلکلاتے ہوئے بولی، تم میں اتنا دم ہم کہاں کہ انشا احمد کو ضائع کر سکو؟ ہے آج کے اس فنکشن میں تمہارے لیے بہت بڑا دھماکہ خیز سرپرائز ہے۔ اچھا، کیا سرپرائز ہے؟ کہیں وہ تمہارا عدنان رو وسعتی تو نہیں کروا رہا؟ اس نے محض مذاق میں یہ بات کہی تھی، مگر انشا کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔ عین اسی پل کسی نے نہایت مترنم انداز میں ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ایکسکیوز می، قدرے سناشا پکار پر تمکین اور انشا نے فوراً پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا تھا اور پھر جیسے دیکھتی ہی رہ گئی تھیں۔ نیوی بلو کلر کی نہایت دیبدہ زیب سوٹ میں ملبوس وہ یقیناً عریشہ خان ہی تھی۔ تبھی تمکین ٹرانس کی کیفیت سے نکلتے ہوئے فوراً لپک کر اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو بے وفا بے مروت لڑکی، میں تو جمعرات کی جمعرات باقاعدہ نفل پڑھ کر تمہاری روح کو ثواب پہنچانے کی دعا کرتی رہی ہوں، مگر تم تو زندہ ہو۔ خوب زور سے اسے اپنی باہوں میں دباتے ہوئے اس نے گلہ کیا تو عریشہ خان بھی خاموش نہ رہ سکی تھی۔ وہ انصار سے گلے مل کر ایک زبردست دھموکہ اس کی پیٹھ پہ چڑھتے ہوئے بولی، کچھ ایسا ہی حال ادھر تھا۔ پچھلے 4 سال سے میں مختلف پیپرز میں تم دونوں کی گمشدگی کے کوئی درجنوں اشتہار شائع کروا چکی ہوں۔ تم لوگوں نے پڑھے نہیں کیا؟ پڑھ لیے تھے تبھی تو تم سے رابطہ کر لیا، وگرنہ تم یہاں بازیاب ہونے والی تھیں۔
انشا نے چونکہ اذان شاہ سے اس کا نمبر لے کر عریشہ کو یہاں بلوایا تھا، لہٰذا وہی اس پر چوٹ کرتے ہوئے پٹ سے بولی تو عریشہ بے حادثہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کتنا سارا وقت بیت گیا نمی، کیسے کیسے زخم لگا گیا دل پر، مگر ہم ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکے۔ کھلکھلانے کے باوجود عریشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تبھی ایک پھیکی سی مسکان تمکین رضا کے لبوں پر بکھر کر رہ گئی۔ آؤ، میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ دل کے زخم رستے، وہ فوراً عریشہ کا ہاتھ تھام کر بولی تو انشا بھی ان کے ساتھ ہی آگے بڑھ آئی۔ بڑی اماں، یہ عریشہ ہے، ہمارے گروپ کی تیسری ممبر، پورے 4 سال کے بعد آج ملی ہے مجھ سے۔ رخسانہ بیگم عریج کے ساتھ کھڑی باتوں میں مشغول تھی جب تمکین نے انہیں اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جواب میں وہ عریشہ کے ساتھ ساتھ انشا کو بھی خوب پیار کرتے ہوئے مسکرا کر بولی، بہت پیاری بچی ہے، چلو آج پھر سے تمہارا گروپ مکمل ہو گیا۔ یقیناً آج کے دن کو ملن ڈے کے طور پر منانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن ابھی ہمارا گروپ کہاں مکمل ہوا ہے؟ شیزا کی جگہ ابھی بھی خالی ہے، وہ کہاں ہے نمی؟ وہ آج کے اس فنکشن میں شامل نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں اپنی ماما سے ملواتی ہوں۔ عریش اس کے چہرے پر یک لخت بکھر جانے والی زردی دیکھ چکا تھا، تبھی سر جھٹک کر اپنے ایک دوست کی طرف بڑھ گیا تو حیران سی عریشہ ہان تمکین اور انشا کو محض ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ شام میں اس تقریب سے فراغت پا کر ایک مدت کے بعد وہ تینوں دوستیں شاندار سے ریسٹورنٹ میں اکٹھی بیٹھی تھیں۔ ایک لمبے عرصے بعد وقت انہیں ایک دوسرے کے مقابل لایا تھا۔ تینوں کے لبوں پہ جامد خاموشی تھی، تینوں کی آنکھوں میں اپنے اپنے دکھوں کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ تبھی عریشہ خان نے کھوئے کھوئے سے مدھم لہجے میں کہا، تم لوگوں کو یاد ہے جب ہم یونیورسٹی میں الوداعی پارٹی سے فارغ ہو رہے تھے تو ہم نے ایک دوسرے سے کیا پرومس کیا تھا؟ اس کے سوال پر انشا اور تمکین دونوں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں یاد ہے انجو، ہمارا گروپ پوری یونیورسٹی کا سٹار گروپ تھا، لوگ ہمیں پتھر دل حسیناؤں کے لفظ سے پکارا کرتے تھے۔ وہ عماد یاد ہے تمہیں، تو تمہاری محبت میں 2 بار خودکشی کی کوشش کر چکا تھا، مگر پھر بھی تم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی تھی۔ اور نمی تمہیں وہ زہیب حسن یاد ہے جو پہرو ٹکٹکی باندھے چپ چاپ تمہاری طرف دیکھتا رہتا تھا؟ ایک دن بھی اگر تم یونیورسٹی نہیں آتی تھی تو اس کی جان پہ بناتی تھی۔ ہماری پوری کلاس اسے تمہارے مجنوؤں کے نام سے پکارتی تھی، مگر تم نے بھی اسے لفٹ نہیں کروائی، صرف اس لیے نا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ دھوکہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم محبت کے فریب میں الجھ کر اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم تا عمر وہ عہد نبھانا چاہتے تھے جو ہم سب نے ایک دوسرے سے اپنی دوستی کے پہلے دن کیا تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ سانس لینے کو رکی تھی، پھر دوبارہ اپنا سانس بحال کرتے ہوئے بولی، ہم محبت کو شکست دینا چاہتے تھے، اس کے فریب سے بچ کر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ یہی عہد ہوا تھا نا ہمارے بیچ کہ ہم چاروں کبھی زندگی کسی بھی موڑ پر اپنا کوئی فیصلہ ایک دوسرے کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گی، کبھی کسی کی محبت ہماری دوستی کے درمیان نہیں آئے گی، ہم کبھی حالات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیں گی، کبھی وقت سے شکست تسلیم نہیں کریں گی۔ مگر محبت ہماری دوستی کے بیچ آ گئی نمی، وقت نے ہرا ڈالا ہمیں، منکر ہو گئی میں اس عہد سے۔ مجھے معاف کر دو نمی انجو کہ میں یہ عہد نہیں نبھا سکی۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو انشا اور تمکین دونوں نے اپنے ہاتھ اس کے کمزور شانوں پر رکھ دیے۔ اس وقت دونوں کے اپنے دل بھی درد کی شدت سے پھٹ رہے تھے۔ تبھی عریشہ پھر سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد پہلے پہل میں نے تم تینوں سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ شیزا سے 2 3 بار بات ہوئی تو اس نے بھی تمہارا رابطہ نمبر نہیں دیا۔ انجو کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ تو اپنی حویلی چھوڑ کے شہر چلی گئی ہے، کہاں چلی گئی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ پھر میں بھی اسمیر کی شخصیت میں جیسے گم ہوتی چلی گئی۔ میرا یقین کرو، میں نے کبھی اس سے محبت کرنے کی پلاننگ نہیں کی، مگر پھر بھی مجھے اس سے محبت ہو گئی، اس بے حس پتھر سے جو میری طرف اس نظر سے کبھی دیکھتا بھی نہیں۔ کتنے عجیب ہیں یہ محبت کے سلسلے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ لڑکی اس سے محبت نہیں کرتی، مگر پھر بھی وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ انجو، نمی، میں اس کے بغیر یہ زندگی کا طویل سفر طے نہیں کر سکتی، خدا را بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ اس کا نڈھال وجود
خشک ہونٹ اور ویران نگاہیں اس کے لفظوں کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت تھی، مگر تمکین اور انشا کو اس کے الفاظ سے شدید دھچکا لگا تھا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عریشہ خان احسان شاہ کے علاوہ بھی کسی میں انٹرسٹڈ ہو سکتی ہے۔ تبھی عریشہ نے الف سے لے کر یہ تک اپنی مکمل کہانی ان کی گوش گزار کر دی۔ میں حقیقت سے نگاہیں چرانے والی لڑکی نہیں ہوں، مگر میں کسی صورت احسان شاہ کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ اپنی کہانی کے اہتمام پر نظر چراتے ہوئے اس نے واضح کیا تھا، جب ایک سرد آہ بھر کر تمکین نے انشا کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، تمہاری کہانی بہت پیچیدہ ہے عریشہ، پھر بھی شاید انشا تمہیں کوئی بہتر حل بتا سکے، کیونکہ ہمارے گروپ میں مسائل کے حل کی ڈیوٹی انشا صاحبہ کی ذمہ ہی ہے۔ اس کے الفاظ پر انشا بھی دھیمے سے مسکرا اٹھی تھی۔ تبھی وہ گہری نگاہوں سے عریشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو ہماری سسی صاحبہ میاں پنوں کے عشق میں پور پور ڈوب چکی ہیں۔ ہاں، انشا کے متبسم لہجے کے جواب میں عریشہ نے محض سجدہ سے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے بی بی، دیکھنے کے لیے میاں اذان شاہ آپ میں کس حد تک انوالوڈ ہیں اور ان کی ماما دل سے کتنا آپ کو پسند کرتی ہیں، ہم آپ کا زبردست ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں، بالکل ویسا ہی جو ہمارے ہیرو صاحب اپنا کروا چکے ہیں۔ شٹ اپ، میں تمہیں اپنی ٹانگوں پر چلتی ہوئی اچھی نہیں لگتی جو میرا ایکسیڈنٹ کروانے کا سوچ رہی ہو، اور یہ بی بی کسے کہا تم نے؟ انشا کی توقع کے عین مطابق وہ اچھی خاصی تپ گئی تھی۔ تبھی تمکین اور وہ ایک ساتھ کھلکھلا اٹھی، بے وقوف لڑکی، میں سچ مچ ایکسیڈنٹ کی بات نہیں کر رہی، صرف دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کرنے کا کہہ رہی ہوں۔ مقصد محض اتنا ہے کہ اگر اذان صاحب کی والدہ محترمہ واقعی تم سے پیار کرتی ہیں تو وہ ہر حال میں تمہیں قبول کر لیں گی، پھر تم بھی ازمیر صاحب کا خیال دل سے جھٹک دینا۔ باصورت دیگر تمہاری مومانی صاحبہ پیچھے ہٹ جائیں گی تو حس کم جہاں پاک، سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکو گی، اپنے پرائے کی پہچان بھی ہو جائے گی، اور اس طرح ہو سکتا ہے تمہارے مامی پاپا کے درمیان قائم فاصلے بھی ختم ہو جائیں۔ انشا کی ذہانت اور قابلیت ہمیشہ سے قابل رشک ثابت ہوئی تھی، مگر اس وقت تو عریشہ کو اس کے سنہری آئیڈیا نے اتنی خوشی دی کہ اسے فوراً لپک کر اس کا منہ چوم لیا۔ تم بہت گریٹ ہو انجو، ایمان سے آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہاری قریبی دوست ہوں۔ چلو، گویا تم بھی مطلب کی یار ہی نکلیں۔ اس کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ شٹ اپ، ایک تو فضول بہت بولتی ہو تم، پتہ نہیں ہمارے عدنان صاحب کیسے جھیل رہے ہوں گے تمہیں۔ عریشہ نے دیکھا کہ اس کے الفاظ پر انشا کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً معدوم ہو گئی تھی۔ انجو، آر یو اوکے جان؟ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہو سکتا مجھے۔ دیکھو، میری آنکھوں کے سامنے میری جان سے پیارے میرے ماں باپ چلے گئے، مجھے کچھ ہوا؟ وہ گھر، وہ حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑ گیا مجھے، مگر پھر بھی مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ ایک شخص کے جس کا تصور مجھے زندگی کا احساس دلاتا تھا، جس کے خواب میرے کل احساسات تھے، اس شخص نے مجھ سے اپنا ہر ناطہ توڑ لیا، اور دیکھو پھر بھی زندہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے۔ اپنی جان سے قریب تر دادا جی کو بھی کھو دیا میں نے، وہ آخری سہارا تھے میری زندگی کا، مگر دیکھ لو عریشہ، ان کے نہ ہونے پر بھی میں مری نہیں، آج بھی زبردستی جی رہی ہوں۔ انشا احمد کے ایک ایک لفظ سے تلخی ٹپک رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں یہ حالت بھیگ گئیں، اور وہ خود پر ضبط کا یارانہ نہ رکھتے ہوئے ان دونوں کو اپنی زندگی کے ایک ایک موڑ سے آگاہ کر گئی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہر مشکل کو چٹکیوں میں اڑا دینے والی انشا احمد اپنی زندگی کی مشکلات کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکی۔ شاید اسی کو نصیب کہتے ہیں، کوئی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، اپنا نصیب کبھی نہیں بدل سکتا۔ اب کہ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، جواب میں خاموش بیٹھی تمکین رضا نے اپنا گرم ہاتھ اس کے دونوں سرد ہاتھوں پر دھر دیا۔ پلیز بی ریلیکس انجو، بے شک ہمیں محبت کے ہاتھوں شکست ہو گئی، بے شک ہمیں نصیب نے ہرا ڈالا، مگر ہمارے حوصلے ابھی نہیں ٹوٹے ہیں انجو، اب بھی وقت کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ بھلے ہم میں تم جیسی سوجھ بوجھ نہیں، مگر پھر بھی ہم تمہیں یہی مشورہ دیں گے، تم عدنان بھائی کو معاف کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو، خدا بہتر حوصلہ دینے والا ہے انجو، کیا خبر تمہاری یہی نیکی تمہاری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ ہاں انشا، کل تمہیں عدنان بھائی کی ضرورت تھی، مگر انہوں نے تمہارا ساتھ نہ دے کر خود کو کمتر ثابت کر دیا، پر آج قدرت نے وقت کا پہیہ گھما کر
انہیں تمہارا مقروض کر دیا ہے۔ آج وقت تمہاری گرفت میں ہے۔ تمہیں ثابت کرنا ہے انشا کہ تم ایک عظیم اور بہادر لڑکی ہو۔ تمہاری تربیت ایک نیک عورت نے کی ہے۔ بے شک اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ تمکین کے ساتھ ساتھ عریشہ بھی اس کی ہمت بڑھا رہی تھی، تو انشا ایک دم سے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ او، کتنا وقت ہو گیا ہے، مگر ہمیں ایک دوسرے کی باتوں میں الجھ کر اس کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ چلو بیبیو، ورنہ ہمارے گھر والے مسجدوں میں ہماری گمشدگی کے اعلان کروا دیں گے۔ تمکین کی نظر اچانک اپنی کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر گئی تو اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے ان دونوں کو گہری ہوتی رات کی تاریکی سے باخبر کر دیا۔ نتیجتاً عریشہ اور انشا دونوں ہی اپنے مشروب خالی کر کے فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں، تو تمکین پیمنٹ کر کے ان کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی۔ نمی، تم اور عریشہ چلو، مجھے ابھی ہسپتال جانا ہے۔ میں کل تم دونوں سے دوبارہ ملتی ہوں، اوکے؟ تمکین رضا اپنی گاڑی کے قریب پہنچی تو انشا نے واپس ان کے ساتھ چلنے پر معذرت کر لی، لہٰذا اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے تمکین اور عریشہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھیں، جبکہ انشا قریبی ہسپتال کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی ہاتھ سے پرسکون انداز سے پختہ سڑک پر بھاگ رہی تھی جب اچانک عریشہ نے تمکین سے پوچھ لیا، تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا نمی؟ شیزا کا بھی کہیں کچھ پتا نہیں؟ کیا ہوا، پلیز بتاؤ نا۔ عریشہ کے سوال پہ تمکین کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں، مگر اس سے اپنا ضبط نہیں کھونے دیا۔ پچھلے سال اشر اور میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے تھے عریشہ، ہم دونوں تو بے حد پیار تھا، مگر اچانک ہمارے پیار کو شیزا کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں کیوں، کیسے اور کب اسے اشر سے محبت ہو گئی۔ نتیجتاً اس نے میرے اور اشر کے بیچ روز بروز اپنی کوششوں سے فاصلے بڑھا دیے، بڑھتے بڑھتے یہ تنگی اتنی پھیل گئی کہ بالآخر ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ سنا ہے آج کل شیزا دبئی میں ہے، مگر مجھے اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آسان الفاظوں میں اگر کہوں تو میری زندگی میں اب اشر اور شیزا دونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو قطعی غلط نہیں ہوگا۔ بہت مختصر لفظوں میں اس نے اپنی کہانی کو سمیٹا تھا، مگر اس کے باوجود عریشہ شیزا کی بے وفائی اور مکاری پر دنگ رہ گئی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ وہ چاروں یونیورسٹی میں ہر غم سے بے فکر اور بے نیاز رنگین اڑتی ہوئی تتلیوں کی مانند تھیں۔ تب وقت کے لگامیں تھام کر اپنی مرضی کے مطابق چلنا انہیں بہت لطف دیا کرتا تھا، مگر آج وہ چاروں ہی وقت کے گرداب تلے دب گئی تھیں۔ اب آگے تم نے کیا سوچا ہے نمی؟ پہاڑ جیسی طویل یہ زندگی یوں ہی تنہا بسر تو نہیں کی جا سکتی؟ بہت دھیمے لہجے میں عریشہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جب وہ سرد آہ بھرتے ہوئے بولی، اب جو قدرت کو منظور ہوگا وہی ہوگا عریشہ۔ میں نے اپنی زندگی اپنے حقیقی مالک کو سونپ دی ہے، وہ جو بہتر سمجھے گا میرے لیے کرے گا۔ رات واقعی کافی گہری ہو گئی تھی۔ تمکین عریشہ کو لے کر جس وقت واپس حسن ملاج پہنچی، شب کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ تبھی وہ عریشہ کو اپنے بیڈ روم میں پہنچا کر جو ہی رخسانہ بیگم کے کمرے کی طرف آئی تو گویا ٹھٹک کے رک گئی۔ کمرے کے اندر سے ابھرتی آواز یقیناً اس کی بڑی ماں کی تھی، جو دبے دبے لہجے میں غالباً نہیں یقیناً اشر احمد سے پوچھ رہی تھیں، بیٹے اب تم اپنی ماما سے بھی چھپاؤ گے کہ تمہیں کون سی چیز مسلسل ڈسٹرب کر رہی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے ماما، مگر اب پاکستان میں میرا دل نہیں لگتا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی ماما کہ میں تمکین کو کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ماما، مگر اس غلطی کی پاداش میں تاعمر تمکین سے الگ نہیں رہ سکتا۔ میں اسے پرایا بن کر اپنی آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اب ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ دوں۔ نہ آپ اور وہ میری آنکھوں کے سامنے رہیں، نہ میرا دل تڑپے۔ اشر احمد کا بکھرا بکھرا سا لہجہ اسے زخم زخم کر گیا تھا۔ اسلام آباد سے اس کی واپسی کب ہوئی، تمکین کو خبر نہیں ہو سکی تھی۔ یہ سب تم نے خود کیا ہے اشر، تمہاری خوشی کے لیے ہم نے تمکین کو تمہارے لیے مانگا، خود سے دور یہاں رہنے کے لیے بھیجا۔ اس کے باوجود تم نے کسی کا لحاظ کیے بغیر ایک پل میں اس بچے کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، اوپر سے پھر ہمیں چھوڑ کر جانے کا کہہ رہے ہو۔ ہم تمہاری جدائی کیسے سہیں گے بیٹا؟ ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہو تم؟ اب کے رخسار بیگم سسک اٹھی تھیں، تب وہ قدرے بیزاری سے بولا، فار گاڈ سیک موم، آپ کو اب میری پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ صرف عریج کے متعلق سوچا کیجیے، اس کی فکر کیا کریں آپ، میں اپنے آپ کو خود سنبھال لوں گا۔ اچھا، ایک دم سے اتنے بڑے ہو گئے ہو تم، اور عریج کو درمیان میں کیوں لا رہے ہو تم؟ اس بد نصیب کے حصے میں تو سوائے محرومیوں کے اور کچھ بھی نہیں آیا۔ تمکین کے قدم من من کے بھاری ہو گئے تھے،
سینے میں سانسیں جیسے الجھ گئی تھیں۔ وہ پلٹنا چاہتی تھی جب اس سے اشوک کو بلند آواز میں کہتے سنا، میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں جانتا موم کہ وہ میری خوشیوں کا قاتل ہے۔ نہ وہ میرے اور تمکین کے درمیان آتا، نہ مجھ سے یہ حماقت سرزند ہوتی۔ چلو، تم نے یہ تو مانا کہ حماقت تم سے سرزند ہوئی تھی۔ بہرحال میں تمہیں حسن ولاد سے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس بار رخسانہ بیگم کا لہجہ قدرے سخت تھا، تاہم کچھ لمحوں بعد اس سے پھر اشرف کو کہتے ہوئے سنا، اوکے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو میں کہیں نہیں جاؤں گا، مگر اس کے لیے آپ کو بس میری ایک فرمائش پوری کرنی ہوگی۔ اس کے لفظوں نے اچانک جہاں رخسانہ بیگم کو چونکایا تھا، وہیں تمکین کا ایک ایک عضو بھی جیسے کان بن کے رہ گیا تھا۔ کیسی فرمائش؟ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے ماما، صرف ایک رات کی بات ہے۔ آپ ہی کہتی ہیں نا کہ عریج آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو کہیے اسے کہ صرف ایک رات کے لیے وہ نمی کو اپنے عقد میں لے لے اور اگلے ہی روز اسے ڈائیورس دے دے، تاکہ میں پھر سے اسے حاصل کر سکوں۔ آئی پرومس، پھر میں کہیں نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا۔ باصورت دیگر میں کسی بھی وقت خود اپنی جان لے سکتا ہوں ماما، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ اس لمحے زمین صرف رخسانہ بیگم کے پاؤں سے ہی نہیں نکلی تھی، بلکہ آسمان کمرے سے باہر کھڑی تمکین رضا کے سر پر بھی گر پڑا تھا۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ اس حد تک گر سکتا ہے، تمکین کبھی خواب میں بھی اس کا تصور نہیں کر پائی تھی۔ تبھی وہ فوراً اپنا پسینہ پسینہ وجود لیے وہاں سے ہٹ کر باہر لونج کی طرف نکل آئی۔ مگر یہ کیا؟ جو ہی وہ لونج میں داخل ہوئی، کسی کے فولادی وجود سے بری طرح ٹکرا کر اپنا توازن کھو بیٹھی۔ آپ؟ ٹکرانے والے نے فوراً اسے اپنے مضبوط بازو میں سنبھال کر گرنے سے بچا لیا۔ تبھی اسے سنبھل کر اوپر دیکھا تو عریج احمد کو اپنے سامنے پا کر ششدر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ دشت امکان کو وصال جانا کی آرزو نہ رہے، اس سے پہلے کہ بار غم سے کہیں تجھ کو پانے کی جستجو نہ رہے، اس سے پہلے کہ دشت کاہش سے فرش افسردگی پیچھے سرے راہ لوٹ آؤ کہ منتظر ہے نگاہ، اس سے پہلے کہ روح قسمت پر باب الفت تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ شاہ ولاج ان دنوں پھر سے مسائل کی زد میں آیا ہوا تھا۔ ایک تو مہم شاہ نے نہایت ہی غلط قدم اٹھا کر گھر کے تمام مکینوں کی ناک کٹوا دی تھی، اوپر سے عریشہ خان کے ایکسیڈنٹ نے ایک نئی ہی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ وہ تو گھر سے صحیح سلامت اپنی فرینڈ سے ملنے کا کہہ کر نکلی تھی، مگر اب اس کی کوئی فرینڈ فون کر کے بتا رہی تھی کہ عریشہ کا بہت زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا، لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے وہ لوگ کراچی چلے آئے۔ خبر کیا تھی؟ کوئی طوفان تھا جو نورینہ بیگم کے ساتھ ساتھ فرزانہ بیگم، صالحہ بیگم، اذان شاہ، ارسلان شاہ، فرزانہ بیگم کے شوہر آفاق شاہ، آمنہ بیگم ان کے شوہر بلاول شاہ کے علاوہ گھر کی نوجوان پارٹی کے اعصاب بھی معطل کر گئی تھی، کیونکہ عریشہ سب کی فیورٹ تھی۔ شام کے سائے قطرے گہرے ہو رہے تھے جب وہ سب لوگ عریشہ کے پاس مطلوبہ ہاسپٹل پہنچے۔ سب کے چہروں پہ پریشانی جھلک رہی تھی۔ نورینہ بیگم کے ساتھ دانیہ اور عدیلہ اپنی سگی بہن کے لیے ازحد فکر مند نظر آ رہی تھیں۔ جانے کس عالم میں وہ سب لوگ عریشہ کے کمرے تک پہنچے تو اس کے پاس بیٹھے شہریار جاوید کو دیکھ کر نورینہ بیگم تو جیسے وہیں پتھر کی ہو گئیں۔ ایک طویل مدت کے بعد نگاہیں اس چہرے کو دیکھ رہی تھیں کہ جس چہرے سے کبھی وہ ٹوٹ کر پیار کیا کرتی تھیں۔ شہریار جاوید صاحب کی نگاہ بھی ان پر پڑ چکی تھی۔ انہیں ایک مدت کے بعد نگاہوں کے سامنے دیکھ کر اپنی نگاہیں ان کے چہرے سے ہٹا نہیں پائے تھے، کیونکہ چاہنے کی حدا تو بہرحال ان سے بھی سرزند ہوئی تھی، تاہم اس وقت وہ موضوع گفتگو نہیں بنانا چاہتے تھے، لہٰذا ساکت کھڑے نورینہ بیگم کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر وہ فوراً عریشہ کے پاس سے اٹھ گئے۔ اوکے بیٹا، اب میں چلتا ہوں، شام کو پھر آؤں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ دہلیز کی طرف بڑھ گئے تو عریشہ نے فوراً صدا دے کے انہیں روک لیا۔ پاپا! اس کی آواز پر وہ فوراً واپس پلٹ آئے، تبھی ان کا ہاتھ تھام کر محبت سے چومتے ہوئے بولی، پاپا، میں ان لوگوں کے ساتھ زندان میں نہیں جانا چاہتی، پلیز پاپا، مجھ سے اب کبھی غافل مت ہوئیے گا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں پاپا، پلیز یہاں سے ڈسچارج کروا کر مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا پاپا، پلیز۔ کہنے کے ساتھ وہ آہستہ سے رو پڑی تو شہریار جاوید صاحب نے ذرا سا جھک کر فوراً اس کی پیشانی چوم لی۔ اوکے گڑیا، اب آپ جیسا
چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ ان کے الفاظ پر جہاں نورینہ بیگم کا سکوت ٹوٹا تھا، وہیں دانیہ اور عدیلہ بھی لپک کر ان کے قریب چلی آئی تھیں۔ پاپا، پاپا آپ آ گئے؟ ہم نے آپ کو کتنا مس کیا آپ پاپا۔ ہم ساری زندگی آپ سے ملنے کے لیے، اپنی ذاتی گھر میں اپنی مرضی سے رہنے کے لیے کتنا ترسے ہیں پاپا۔ کیا آپ کو ہماری کبھی یاد نہیں آئی؟ دانیہ دل گرفتگی کے انداز میں ان سے گلہ کر رہی تھی، جبکہ خاموش کھڑی عدیلہ نے چپکے سے ان کا بازو تھام لیا تھا۔ اس وقت سب عریشہ کو قطعی فراموش کیے صرف ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جو ایک دم سے جیسے بہت بڑی ہو گئی تھیں۔ چپ کیوں کھڑے ہیں پاپا؟ ماما سے آپ کی ناراضگی تھی، آپ ان سے دور رہتے، ہمیں اپنی شفقت سے کیوں محروم کیا آپ نے؟ ہمارا کیا قصور تھا؟ اب کہ عدیلہ یہ کہتے ہوئے ان کے کندھے پر سر رکھ کر رو پڑی، تو انہوں نے یک لخت خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے ان دونوں کو ایک ساتھ اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شفقت اور محبت کا در کھلا تو پھر وہ خود پر قابو رکھنا بھول گئے، اور ان کی بیٹیاں اس برسات میں پور پور سریاب ہوتی گئیں۔ نورینہ بیگم بھی ساکت نگاہوں سے ان باپ بیٹی کا ملاپ دیکھ رہی تھیں۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ وقت سے ہار گئی تھیں، محض ایک غلط قدم اٹھا کر زندگی بھر کے سکون کو خود پہ حرام کر لیا تھا، مگر اب بھی وہ ٹوٹ کر بکھرنا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ ایک شخص کہ جس سے آج بھی ٹوٹ کر محبت کرتی تھیں، انہی سے ہار جانا آج بھی گوارا نہیں تھا، لہٰذا خاموش کھڑی بے نیازی سے ان کی طرف دیکھتی رہیں، جو اب اپنی بیٹیوں کو باہوں کے حلقے میں لیے بہت پیار سے کہہ رہے تھے، میں شام میں پھر آؤں گا بیٹے، فی الحال مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، تب تک آپ اپنی اپیہ کا حال احوال پوچھیں، ٹھیک ہے؟ نورینہ بیگم کے ساتھ ساتھ وہ بھی شاہ علاج کے سب مکینوں سے خفا تھے کہ جنہوں نے نورینہ بیگم کو سمجھا کر واپس بھیجنے کی بجائے انہیں اپنے ہاں رکھ لیا تھا۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں سے الگ ہو کر وہ ایک سرسری سی اجنبی نگاہ ان سب پر ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، تو آفاق شاہ کے ساتھ بلال شاہ، آمنہ بیگم اور دیگر لوگ بھی محض دکھ سے گردن جھکا کر رہ گئے۔ انشا بھی اس وقت وہیں موجود تھی۔ اسی نے فون کر کے عریشہ کی خواہش پر شہریار جاوید صاحب کو یہاں بلا کر تمام صورتحال ان کی کوشش گزار کر دی تھی۔ نورینہ بیگم کی آنکھوں پہ بندھی اپنوں کی خود غرض اندھی محبت کی پٹی اتارنے کے لیے وہ بھی عریشہ کے پلان میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ فرزانہ بیگم اور ماہم شاہ کو چوں ہی انشا نے بتایا کہ عریشہ اس ایکسیڈنٹ میں اپنے دونوں پاؤں کھو چکی ہے، تو ان کے چہرے فوراً اتر گئے، سارے خواب جیسے پل میں مٹی کا ڈھیر ہو کر رہ گئے تھے۔ ماما، عریشہ اب کسی صورت میری بھابھی نہیں بن سکتی، بہتر ہے آپ صالحہ بھابھی کی بہن سائلہ کو ہاتھ میں کرنے کی کوشش کریں۔ وہیں کھڑے کھڑے ماہم شاہ نے فرزانہ بیگم کے کان میں سرگوشی کی، تو انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایکسکیوز می۔ وہ سب لوگ عریشہ کے بیڈ کے گرد کھڑے اس سے اپنی محبت جتا رہے تھے، جب سفید کوٹ پہنے کچھ ڈاکٹری آلات کے ساتھ ڈاکٹر فرمان خان آہستہ سے دروازہ دھکیل کر کمرے کے اندر چلے آئے۔ مس انشا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مریضہ کو زیادہ سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے، پھر یہ سب لوگ انہیں کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ ان کا لہجہ خشک تھا۔ تبھی آفاق شاہ کے ساتھ ساتھ بلال شاہ اور ارسلان شاہ بھی فوراً ان کی طرف لپکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم عریشہ بیٹی کے سرپرست ہیں، ہمیں ابھی اس المناک سانحے کے بابت علم ہوا ہے، پلیز بتائیے کہ ہماری عریشہ بیٹی اب کبھی اپنی ٹانگوں پر نہیں چل سکے گی؟ آفاق شاہ نے نہایت پریشان کن لہجے میں ڈاکٹر فرحان سے دریافت کیا۔ جواب میں وہ ایک نظر عریشہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، ابھی فی الحال کچھ بھی کہنا قابل وقت ہے، عریشہ صاحبہ کے کچھ ٹیسٹ ابھی باقی ہیں، اس کے بعد ہی حتمی طور پر کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ لیکن حادثے کی نوعیت چونکہ شدید تھی اور باقول مس انشا کے عریشہ کی گاڑی بہت تیزی کے ساتھ سامنے آتے بھاری ٹرک سے ٹکرائی تھی، لہٰذا خدا کا شکر ادا کیجیے کہ ان کی زندگی بچ گئی، وگرنہ جتنی شدید نوعیت کا حادثہ تھا، اس کے بعد ان کا زندہ بچ جانا ایک معجزہ ہی ہے۔ ان کے الفاظ پر آفاق صاحب کے ساتھ ساتھ باقی افراد کے دل بھی جیسے لرز کے رہ گئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ہمیشہ ماتھے پہ تیوریاں ڈالے رکھنے والی نورینہ بیگم بھی بے حادثہ سسک کے رو پڑی تھیں، دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ تبھی فوراً انہوں نے آنسو پہنچتے ہوئے اپنے پرس سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکالے اور انہیں عریشہ پر سے وار کر غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے ارسلان شاہ کے حوالے کر دیا۔ ایکسکیوز می، مریضہ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، فی الحال آپ انہیں اکیلا چھوڑ دیجیے تاکہ یہ کچھ دیر آرام کر سکیں۔ ڈاکٹر فرحان کی ہدایت پر
वो सब मुस्तरब दिल लिए बरसती आंखों के साथ अरीशा के कमरे से बाहर निकल आए। फरजाना बेगम और माहम शाह के चेहरों पर सख्त इस्तराब दिखाई दे रहा था। ये सब मालूम होता तो शायद वो लोग अरीशा को घर से बाहर निकलने ही ना देते। रोशनियों के शहर कराची में फ़िलहाल उनका कोई जानने वाला नहीं था, लिहाजा अरीशा के डिस्चार्ज होने तक उनका इरादा किसी अच्छे से होटल में ठहरने का था। मगर इससे पहले कि वो लोग किसी होटल का रुख करते, एक नहायत शानदार चमचमाती हुई ब्लैक करोला एन हॉस्पिटल के सामने आकर उनके करीब रुकी गई। अंदर से बारूदी ड्राइवर हासिल सरायत से बाहर निकला था। साहब, आप लोग अरीशा बेटी के घर वाले हैं ना? जी हाँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरसलान शाह ने कदरे हैरानगी से बारूदी ड्राइवर पर एक चट्टी सी निगाह डालते हुए पूछा था। जब वो निहायत ताबेदारी से हाथ बांधते हुए सर झुकाकर बोला, आप सब इस वक्त मेरे साथ चलिए। साहब ने मुझे आप सबको लाने का हुक्म दिया है। किस साहब ने? नूरीना बेगम ने फौरन आगे बढ़कर कड़कदार लहजे में पूछा था। जब ड्राइवर ने फिर से ताबेदार लहजे में बताया, अरीशा बेटी के वालिद शहरियार जावेद साहब ने। ओके, लेकिन जाकर अपने साहब से कह दो इस शहर में अच्छे होटलों की कमी नहीं है जो हम उनके दर के फ़कीर बन जाएं। नूरीना बेगम फिर से बिलावजह गुस्से में आ गई थीं। जब आफाक शाह तेजी से उनकी बात काटते हुए बोले, हर बात में जज्बात से काम नहीं लिया करो नूर, कुछ बातों में मसलहत अमेज़ी को भी मद्देनज़र रख लिया करो। ज़िंदगी भर तुम बेवकूफ़ियाँ करती आ रही हो, कम अज़ कम इस नाजुक मौके पर तो अकल से काम ले लो। ज़िंदगी में शायद पहली बार उन्होंने नरीना बेगम को सरजनिश की थी। तभी बलाल शाह भी उनके करीब चले आए। देखो नूर, ये ठीक है कि इस शहर में अच्छे होटलों की कमी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें रुपए पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम सबसे हफ़्की के बावजूद अगर शहरियार भाई ने हमारे आराम का सोचा है तो हम भी फिर से फजूल की अकड़ दिखाकर उन्हें मज़ीद बददिल क्यों करें? पहले ही तुम्हारी वजह से हम उनसे नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहे। अब अगर वक्त ने हमें अपनी कोताहियों की तलाफ़ी करने का एक मौका दिया है तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएं। फिर इतने सारे लोग होटल के एक कमरे में तो नहीं ठहर सकते। हमें कम से कम 4-5 रूम दरकार हैं। वक्त बे वक्त आने जाने की मुसीबत अलग होगी, लिहाजा बेहतरी इसी में है कि हम सब शहरियार भाई के घर चलें। आफाक शाह के निस्बत बलाल शाह का लहजा खासा नर्म था, मगर इसके बावजूद नूरीना बेगम का दिल दुख से कट कर रह गया। आज तक से भाभियाँ ही ज़ख्मों पे नमक पाशी करती आई थीं। भाइयों ने अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहा था, मगर आज यूं सबके सामने भाइयों ने उनका वक़ार दो तोड़ी का करके रख दिया था। तो गोया वो दुख की शिद्दत से कुछ बोल ही ना सकी। किसी से क्या कहती? उनकी तो अपनी औलाद उनके साथ नहीं रही थी। वो किसी भी कीमत पर शहरयार जावेद साहब से हारना नहीं चाहती थी, मगर हार गई थी। चमचमाती ब्लैक करोला जो ही बेमिसाल कॉटेज के बाहर रुकी, बड़ों के साथ साथ बच्चों की आंखें भी सताइश से फटी की फटी रह गईं। इतना शानदार घर मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। सच तानिया, ये तो मेरी ड्रीम लैंड से भी बढ़कर है। अदीला की खुशी वाकई इतनी थी। तभी नूरीना बेगम का दिल जैसे मज़ीद दर्द में डूब के रह गया। बिल्कुल अचानक ही वो खुद को अपनी बच्चियों का मुजरिम तस्वर करने लगी थी। इसी पल शहरियार साहब खुद चलकर गेट पर उन्हें रिसीव करने के लिए आए, तो दानिया अदीला दोनों भागकर उनके गले लग गईं। जबकि गाड़ी के करीब खड़ी नूरीना बेगम अपनी बेटियों की इस दर्जा बेवफाई पे दुख से कट कर रह गई थीं। बेमिसाल कॉटेज में उनकी आवभगत यूं की जा रही थी गोया वो किसी दूसरे सियारे से ज़मीन पर आए हों। बाकी सबके साथ साथ फरजाना बेगम और माहम शाह की आंखें भी चार हो गई थीं। बेमिसाल कॉटेज के सामने तो उनका शाहविलाद सिफर भी नहीं था। अरीशा के हाथ से निकल जाने पर एक मर्तबा उन्हें फिर से अफसोस होने लगा था। इस रात बाकी सब लोग तो मखमली बिस्तरों में दबक कर सुकून की नींद सो गए थे, मगर नूरीना बेगम को कोशिश के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। करवट पे करवट बदलते थक गईं तो खामोशी से उठकर बाहर लॉन की तरफ चली आईं। आंखों के साथ साथ इस वक्त दिल भी बहुत बुरी तरह चल रहा था। हालांकि सर्दी की शिद्दत अपने अरूज पर थी। तभी वो शॉल लेने के लिए पलटी तो अचानक अपने पीछे खड़े शहरियार जावेद साहब से बुरी तरह टकरा गई।